नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज हमारे तरावी में 25 पारे मुकम्मल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। 25वें पारे में पहले पाव में अल्लाह फरमाते हैं, मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहु फ़ी हर्सी व मन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिन्हा। कि जो आदमी अल्लाह ताला से आखिरत तलब करता है, मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहु फ़ी हर्सी, तो हम उसके लिए आखिरत में भी इजाफ़ा करते हैं और दुनिया भी देते हैं। और वमन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिन्हा वमा लहु फ़िल आखिरति मिन नसीब, और जो हमसे दुनिया मांगता है तो हम उसे दुनिया देते हैं जितनी चाहते हैं, लेकिन आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। यानी जो अल्लाह ताला से आखिरत मांग रहा है, दीन मांग रहा है, अल्लाह कहते हैं कि हम उसे दीन भी देंगे, दुनिया भी देंगे। और जो सिर्फ दुनिया मांग रहा है, यानी आखिरत को नहीं मांग रहा और आखिरत उसके पेशे नज़र है ही नहीं, तो अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया तो हम जितना चाहेंगे देंगे, लेकिन आखिरत में कुछ भी नहीं। अगर देखें तो अल्लाह ताला का जो दुनिया में, इस जहान में ईमान वाले के साथ मामला है, वो काफिर के साथ नहीं है। इस तरह से कि असबाब ज़ीस्त, ज़िंदगी के जो असबाब हैं, वो अगर काफिर के पास हैं तो मुसलमान के पास भी हैं। मसलन लिबास काफिर के पास है तो मुसलमान के पास भी है। पानी वाली नेमत काफिर के पास है तो मुसलमान के पास भी है। हवा वाली नेमत काफिर के पास है तो मुसलमान के पास भी है। खाने का सामान काफिर के पास है तो मुसलमान के पास भी है। रहने का घर काफिर के पास है तो मुसलमान के पास भी है। बीवी बच्चे काफिर के पास है तो मुसलमान के पास भी है। यानी दुनिया के जो ज़रूरियात हैं हमारी, वो काफिर के पास भी हैं, ईमान वाले के पास भी है। लेकिन आखिरत में ईमान वाले के पास बेपनाह नेमतें होंगी, इतनी नेमतें होंगी, इतनी नेमतें होंगी कि आदमी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी जिसको अल्लाह ताला आखिरत में जन्नत में सबसे कम देंगे, तो इस दुनिया से, पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ा होगा जिसको सबसे कम मिलेगा। इतना तो आज तक किसी काफिर को मिले ही नहीं जो अल्लाह देंगे। सिर्फ यही नहीं, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाऊन। अल्लाह फरमा रहे हैं, जो तुम चाहोगे। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि मैंने जो चाहा वो पूरा हो गया, जो चाहा वो पूरा हो गया। ये एक अल्लाह का निज़ाम है कि ना यहाँ चाहत नेक की पूरी होती है, ना वली की पूरी होती है, ना नबी की पूरी होती है, ना काफिर की पूरी होती है। यहाँ इस जहान में किसी की चाहत पूरी नहीं होती। चाहत पूरी होने का जहान जन्नत है। वहाँ जो चाहेंगे अल्लाह पूरा कर देंगे और उससे ज़्यादा देंगे। और काफिर के लिए वहाँ कोई ज़रूरियाते ज़िंदगी में से कोई भी नहीं होगी। पानी नहीं होगा, तड़पेगा पानी को। अल्लाह पाक ने 8वें पारे में जिक्र किया है, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्ना अन अफीज़ू अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। के काफिर लोग जो हैं, जब जहन्नम में जल रहे होंगे, अहले जन्नत को देखेंगे कि वो तरह तरह की नेमतों में हैं, अपने दोस्तों से कहेंगे, रिश्तेदारों से कहेंगे, बहन भाइयों से कहेंगे कि देखो अल्लाह ने आपको कितनी नेमतें दे दी हैं। अन अफीज़ु अलैना मिनल मा, कुछ तो पानी के घूंट हमें बहा दो, हमें दे दो। आज कुछ भी हो, कोई भी आपसे पानी मांग ले,
تو کافر مانگ لے مسلمان مانگ لے تو آپ بے تردد دے دیتے ہیں. وہ پانی کے لیے آپ دیکھیں، یعنی اگر ایسا ہوتا کہ یہاں مسلمان کو کچھ بھی نہ ملتا اور کافر کو سب کچھ ملتا، پھر برابر سرابر کچھ کہہ سکتے تھے. ابھی جو کافر کے پاس ہے وہ مسلمان کے پاس بھی ہے سب کچھ، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. صرف مسلمان کے پاس ہوگا، کافر کے پاس نہیں ہوگا. جل کے کولا ہو چکا ہوگا، کہے گا ان افیضوا علینا من الماء، کچھ پانی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں اس میں سے کچھ ہمیں دے دو. تم ایمان والا صاف کہے گا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ نے ان نعمتوں کو کافروں پر حرام کر دیا. تو دیکھو بھائی اللہ پاک کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے کہ آج ساری ضروریات زندگی جیسے کافر کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہیں، اور آخرت بھی ہے. ایمان والے کے پاس آخرت بھی ہے. اللہ فرمانے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ، کہ ہم اس کو آخرت میں اور دیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو ہم سے دنیا مانگ رہے ہیں آخرت نہیں، تو دنیا تو ہم جتنی چاہیں گے دیں گے اور آخرت بالکل بھی نہیں دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں بھی اور جہنم میں بھی ہر انسان کا ٹھکانہ جنت میں بھی رکھا ہے، جہنم میں بھی رکھا ہے. ہم لوگوں کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے. ایسے ہی جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں سب کا ٹھکانہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. تو مسلمان جو ہیں وہ جنت میں جو کافروں کی جگہ ہوگی، جو کافروں کے لیے اللہ نے رکھی ہوگی کہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو ان کو ملے گی، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ مسلمانوں کو مل جائے گی، اور ہماری جہنم والی جگہ ان کو مل جائے گی. تو اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں دنیا میں وہ ہمیں دے رکھی ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے دے رکھی ہیں. اور کافر کے پاس ہمارے برابر ہی، کافروں میں سارے کوئی نواب کوئی ہیں، ایسے بھی تو بھیک مانگنے والے بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، غریب بھی ہیں. تو اللہ پاک نے لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، اور ہمارے لیے اللہ اکبر. اب میں نے پہلے بھی چند دن عرض کیا تھا کہ اگر دنیا میں ایمان والا غریب ہے اور اس غربت پر وہ اللہ کا شکوہ نہیں کرتا. شکوہ کرنے کا معنی فلاں کو تو اللہ نے سب کچھ دے دیا، میری باری میں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے کچھ ملا ہی نہیں، مجھے تو نہ ہونے کے درجے میں ہے. یہ شکوہ ہے. اور ایک ہے اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے، جتنا دیے ہیں بالکل ٹھیک دیے ہیں، میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دنیا میں اس جہان میں اللہ تعالیٰ کے تھوڑے رزق پر راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے، تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جائیں گے. ہاں لمبا چوڑے کا مطالبہ نہیں ہوگا، تھوڑے سے عمل، کہیں گے جائیں میاں تم نے ہم پر دنیا میں اشکال نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، ہم بھی آپ پہ کوئی شکوہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جائیں. تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی غریب کی. تو خیر اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں اس جہان میں تقسیم رکھی ہے، کسی کو بیٹے ہی بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ تو دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں. دنیا کی زینت کی چیزیں جیسے مال ہے، دولت ہے،
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، کہ یہ معیشت جو ہے، یہ مال اللہ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا. وہ حکیم ہے، اس کا علیم بھی ہے حکیم بھی ہے. علیم کے معنی جانتا ہے، حکیم کے معنی حکمت والا ہے، سمجھتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز کتنی مناسب ہے. تو اللہ پاک نے اگر دنیا میں کسی کو بیٹے دیے ہیں بیٹیاں نہیں دی تو بالکل ٹھیک دیا، بہت اچھا. اور اگر کسی کو بیٹیاں دی ہیں بیٹے نہیں دیے تو بالکل ٹھیک کیا. اور اگر کسی کو کچھ بھی نہیں دیا تو سبحان اللہ، اس میں بھی اس کی کروڑ درجہ حکمتیں ہیں. اور اگر دیا اور دے کے لے لیا تو اس میں بھی حکمتیں ہیں. ہم 16ویں پارے میں قال علمہ اللہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت خضر نے ایک بچے کی گردن یوں پکڑ کے مروڑ دی، ایک بچے کو مار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، یہ کیا حرکت کی بھئی؟ یہ اچھا خاصا معصوم پیارا سا بچہ تھا، کھیل رہا تھا، آپ کو کیا تکلیف دے رہا تھا، آپ نے اٹھا کے اس کی گردن ہی مروڑ دی. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ حضرت آپ سے تو میں نے کہا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے، تو آپ نے پھر سوال کر لیا. کہا کہ اس لیے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کافر ہو جاتا، اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اللہ تعالیٰ کو ان کی نیکی کی برکت سے ان کا ایمان بچانا تھا. باقی رہا کہ اللہ نے اگر یہ بچہ ان سے لے لیا تو اس کے بدلے میں اللہ ان کو بیٹی دیں گے، اور وہ بیٹی ان کے لیے اتنی نصیبے والی ثابت ہوگی کہ اس بیٹی سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے. اللہ نے اس بیٹے کی جگہ بیٹی دی اور اس بیٹی سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے، یعنی اس سلسلے سے آگے نبی پیدا ہوئے. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال دے کر لے رہے ہیں، اولاد دے کر لے رہے ہیں تو عین حکمت ہے، نہیں دے رہے تو عین حکمت ہے، تھوڑا دے رہے عین حکمت ہے. ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا. ہوتے ہیں نا بعض بھائی، مولانا صاحب کوئی خاص قسم کا وظیفہ بتا دو بھائی، خاص اندر کی چیز بتا دو، ایسا خاص وظیفہ جو راتوں رات لکھ پتی سے کروڑ پتی ہو جائے. واہ بھائی واہ. اگر ایسا امام مولانا صاحب کے پاس وظیفہ ہوتا تو وہ مسجد میں بیٹھا ہوتا. لیکن لوگوں کا مزاج ہے نا، جو روڈوں پر بیٹھے ہوں گے نا کبوتر والے اور طوطے والے، ان کے پاس جا کر کے قسمت کا حال معلوم کریں گے کہ بتائیں ہماری قسمت بتائیں. وہ طوطا چھوڑتا ہے، وہ ایک کارڈ سا اٹھا کے لاتا ہے اور وہ اس کی قسمت بتاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بیچارہ جب صبح گھر سے نکلا تھا اس کو اپنی قسمت کا نہیں پتا تھا کہ آج کوئی گاہک آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، اس کو یہ نہیں پتا تھا. تو خیر، تو بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اندر کی چیز بتائیں. حکیم الامت مولانا شفر صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا حضرت اندر کی چیز بتائیں. حضرت نے فرمایا اندر تو میرے لعاب ہے، بلغم ہے، اندر تو میرے بلغم ہے، وہ میں نکالتا ہوں، اندر کی چیزیں لے لو. کیا جہالت کی بات ہے. حضرت نے فرمایا جو لینے کی باتیں ہیں، اندر کی چیز وہ علم ہے، دین ہے، تقوی ہے، وہ لے نہیں رہے، اور جو بے مقصد کی چیزیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے. تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا. کیا پیچھے پڑا؟ کہا حضرت مجھے پرندوں کی بولی سکھا دیں، جانوروں کی بولی سکھا دیں. اللہ نے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولی سکھائی تھی. یعنی مرغا بولا تو کیا کہا اس نے، بلی بولی اس نے کیا بولا،
बकरी बोली इसने क्या बोला, गाय बोली इसने क्या बोला, भैंस बोली इसने क्या बोला, ऊंट बोला इसने क्या बोला, यानी समझ जाते थे कि ये क्या कह रहा है। और बाज़ दफ़ा अल्लाह पाक अपनी कुदरत कामिला से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बतला देते थे कि इस जानवर ने ये कहा, इस जानवर ने ये, अल्लाह को सारी कुदरतें हासिल है, क्या मुश्किल है भाई। जैसे मिसाल के तौर पर हमें अरबी नहीं आती तो हमें मुश्किल लगती है, लेकिन जिसको अरबी भी आती है और उसको कोई मुश्किल नहीं है। हमें बलोची नहीं आती, मुश्किल लगती है, लेकिन जिसको वो भी आपको मुश्किल नहीं। ऐसे ही इस जानवरों की ज़बान, तो वो पीछे पड़ गया कि नहीं हज़रत जानवरों की बोली सिखा दें। हज़रत ने फरमाया कि तुम छोड़ दो, रहने दो मियाँ, तुम्हारे काम की चीज़ें, तुम्हें इससे क्या लेना भाई। उसने कहा नहीं सिखा दो। हज़रत ने फरमाया ठीक है भाई, सिखा दिया। जब सिखा दिया तो एक दिन उसकी बकरी बोली कि मैं तो मरने वाली हूँ। एक दिन इसकी बकरी बोली मैं तो मरने वाली हूँ। अब ये डेढ़ होशियार बना, इसने जल्दी से उसकी रस्सी पकड़ी और जाके मार्केट में बेच दी, पैसे जेब में डाल लिए। जो बकरी लेके गया था वो घर नहीं पहुंचा, बकरी मर गई। अब ये बड़ा खुश हो गया, दो जभी तो हजरत सिखा नहीं रहे थे, जभी तो हजरत सिखा नहीं रहे थे, ये काम की बात थी इसलिए तो सिखाई नहीं। अच्छा भाई, अगले दिन गाय बोल पड़ी कि मैं भी मरने वाली हूं, मैं भी मरने वाली हूं। इसने क्या हरकत की, गाय की रस्सी पकड़ी, उसको बेच दी। वो किसाई बेचारा लेके गया, अभी उसने किले के साथ बांधी नहीं, वो पहले मर गई। अब ये फिर खुश, नोट आ गए। अगले दिन घोड़ा बोल पड़ा कि मेरा मालिक मरने वाला है। घोड़ा बोल पड़ा कि मेरा मालिक मरने वाला है। अब तो जनाब इसको जो मोशन लग गए, अब भागा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। कहा हजरत मैं तो फंस गया। कहा क्या हुआ? कहा हजरत वो मुर्गी बोली थी, बकरी बोली थी, गाय बोली थी, जान छूट गई। अब तो ये घोड़ा बोल पड़ा और कह रहा है मैं मरने वाला हूं। हजरत ने फरमाया देख मियां, अल्लाह का एक निज़ाम है, इंसान के ऊपर कभी कोई तकलीफ आती है, अल्लाह इंसान को बचाते हैं, उसके माल पर डाल देते हैं। यानी इंसानी जान पर कोई तकलीफ आती है, अल्लाह उसको किसी दुआ की बरकत से तकलीफ को माल पर डाल के इंसान को बचा लेते हैं। तो आपने हरकत ये की कि आपके जानवर, आप पर तकलीफ आई थी, अल्लाह ने आपके जानवर पर डाली। आपने डेढ़ होशियारी की, उसको भेज दिया। फिर आप पर तकलीफ आई, अल्लाह ने आपको बचा लिया। अब आप फंस गए, रगड़े में आ गए। अब तो इसका कोई हल नहीं है, अब तो इसका कोई हल नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, कहां से बात चली थी, बात क्या चल रही थी, कुछ पता है? हैं? नहीं, वो तो बात हमने यहां से किस तरह से हैं? हाँ, शाबाश शाबाश। यानी अल्लाह का एक निज़ाम है कि अल्लाह किसी को बेटा देते हैं, किसी को बेटी देते हैं, किसी को माल देते हैं, माल दे के ले लेते हैं। तो अगर अल्लाह दे के ले रहे हैं तो ऐन हिकमत है, अगर नहीं दे रहे तो ऐन हिकमत है। औलाद दी, ले ली, ऐन हिकमत है, हमारे लिए फायदे हैं। और इसके बेशुमार वाक़यात हैं, जैसे कि मैंने अर्ज किया। अगली आयतों में अल्लाह फरमाते हैं मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूलन फयूही बिइذनिही मा यशा इन्नहु अलीयुन हकीम। हुजूर अलैहिस्सलाम से काफिरों ने एक सवाल किया कि पहले तो हम आपको नबी नहीं मानते थे, नबी नहीं मानते, चलो नबी अगर होना है किसी को तो फिर हम में से, हम इतने बड़े बड़े पावर वाले लोग हैं, खानदान में हमारी बड़ी एक इज्जत है, माल है, दौलत है, सब कुछ है, हमें क्यों नहीं मिली, आपको क्यों मिल गई, कैसे मिल गई? यानी उन्होंने नबुव्वत को माल का खासा समझा कि जिसके पास माल है वो इस लायक है कि उसे नबी बना दिया जाए, हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं। और फिर कहा कि अगर चलो अच्छी बात है कि आप नबी हैं तो फिर अल्लाह पाक सामने आए, सामने आकर के
بتا دیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کہ اس دنیا میں، اس جہان میں ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے آ جائیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی تھی، ربی آرینی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، اگر اس کو برداشت کر گئے تو پھر اگلی بات۔ جب اس کے اوپر تجلی پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فخر موسیٰ صاعقا قال سبحانک، جب ہوش آیا کہا آپ کی ذات پاک ہے، انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سب سے پہلے ایمان لانے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو آپ کو دیا گیا ہے اسی پر اللہ کا شکر کرو۔ تو دنیا میں کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ اللہ نے آخرت میں اپنا دیدار رکھا ہے، جب انسان جنت میں جائیں گے وہاں ایمان والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کو ساری نعمتیں مل گئیں؟ وہ کہیں گے جی ساری مل گئیں۔ ساری؟ کوئی نعمت باقی تو نہیں؟ کہیں گے نہیں، ساری مل گئی۔ کہا جائے گا ایک نعمت باقی ہے ابھی، وہ کہیں گے اچھا وہ کون سی نعمت باقی ہے؟ کہا کہ وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا تو ایمان والے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، مرد سارے ایک جگہ جمع ہوں گے، اور جب وہاں جمع ہوں گے تو وہاں حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اس موقع پر پھر اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ جب دیدار اللہ اپنا نصیب فرمائیں گے، اس اللہ کے دیدار سے ایمان والوں کے چہرے ایسے چمک اٹھیں گے جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، اتنا نور آ جائے گا چہرے۔ اب جب یہ گھر لوٹیں گے تو ان کی ازواج دیکھیں گی انہیں تو وہ حیران ہو جائیں گی، اور یہ اپنی بیویوں کو دیکھیں گے تو وہ ان کا حسن بھی دوبالا ہو چکا ہوگا، تو یہ حیران ہو کے کہیں گے کہ بھی آپ میں اتنا حسن کہاں سے آ گیا؟ ہم تو اللہ کا، کہیں کہ آپ کو اللہ نے وہاں دیدار کرا دیا، ہمیں گھر بیٹھے اللہ نے اپنا دیدار نصیب فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار جو ہے وہ جنت میں، آخرت میں رکھا ہے، دنیا میں ممکن نہیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسا ہے کہ بعض لوگ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ بعض لوگوں سے براہ راست اللہ نے کلام فرمایا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت محدثین اور اکابر علماء دو جماعتیں ہیں۔ ایک کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اور اوپر اللہ کا دیدار ہوا اور اللہ سے ایک ہم کلامی ہوئی۔ ایک جماعت کا کہنا ہے علماء کا کہ نہیں، اللہ کا دیدار تو نہیں ہوا، البتہ اللہ سے براہ راست کلام ہوا ہے، کلام ہوا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت بخشی کہ اللہ کا کلام براہ راست ان شخصیات نے سنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن نبیوں سے بھی ہم نے کلام کیا تو پردے کے پیچھے سے ایک شکل یہ ہوتی وحی کی کہ کوئی بات دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ وحی کا معنی یہ
کہ ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ آپ ایسا کر دیں. تو ایک شکل وحی کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں القاء کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو. اس میں الفاظ اپنے ہوتے ہیں، مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایک وحی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور آ کر کے وحی دیتا ہے. اور ایک وحی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں 3 مرتبہ دیکھے، 3 مرتبہ. اور ایک مرتبہ جب آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں تو آپ زمین پر گر گئے اور پھر ہوش آیا. تو یعنی جبرائیل علیہ السلام 600 پر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے. یعنی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا ہوں گے کہ جنہوں نے پورے شہروں کو 3 شہروں کو یوں پر پہ اٹھایا اور آسمان پہ لے جا کر الٹا پٹک دیا. عام انسان کسی فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، کلیجہ پھٹ جائے گا، دیکھ نہیں سکتا. اللہ نے یہ طاقت صرف نبی کو عطا کی ہوتی ہے. اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہی کی کہ فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا 12ویں پارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے پاس 3 فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آ کر کے بیٹے کی بشارت دی. حضرت ان کے لیے مہمانی کے طور پر بچڑا بھون کر کے لائے. تو اس طرح سے تو اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ جتنے بھی جانور جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، جن کے اوپر تم اپنا بار برداری کا کام لیتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے تابع کر لینا اور ان کو اپنے کنٹرول میں لے لینا یہ تمہارے بس میں نہ تھا. یہ تو اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اونٹ جیسے اتنے بڑے جانور کو، طاقتور کو ایک بچہ چلا رہا ہے اور بڑے بڑے جانوروں کو بچہ چلا رہا ہے جن کی طاقت اتنی ہے کہ انسان کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس لیے جب ان سواریوں کو استعمال کرو، ان کے اوپر سفر کرو تو اللہ کا شکر کرو، دعا پڑھ لو. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہونے لگتے تو پہلے فرماتے بسم اللہ، پھر جب سوار ہو جاتے تو فرماتے الحمدللہ، اور پھر دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا منقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ سواریاں مسخر کی تھیں، ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو اپنے کنٹرول میں اور اپنے اس میں لے لیتے. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک اور کافر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے ظالم لوگ ہیں. ان کے ہاں اگر بیٹی ہو جائے اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اگر ان کو کوئی بیٹی کی بشارت دے دے، خبر دے دے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہو گئی، تو منہ اتر جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے خون کے گھونٹ پی رہے ہیں، گویا اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو ثابت کر رہے ہیں. کیسی گھٹیا سوچ ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ذات پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگلی آیتوں میں وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. کافروں نے کہا کہ قرآن جو اتارا گیا ہے، مکہ میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، طائف میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان پر کیوں نہیں اترا، ہم پر کیوں اترا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ رسالت کے لیے کون حقدار ہے، کون اس قابل ہے جسے نبوت اور رسالت کے لیے اللہ منتخب کرے.
اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے دین سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ شیطان اس کو کھینچتا ہے کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، تو شیطان اس کو کفر میں داخل کر دیتا ہے، پھر یہی شیطان اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی دین کو اختیار کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو متعین کر دیتے ہیں جو اس کے دل میں نیکی کا شوق اور جذبہ پیدا کرتا رہتا ہے، اس کو نیکی کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ گویا نیکی کرنے کا یہ انعام ہے اور برائی کرنے کا یہ وبال ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کے دن آپس کی جتنے بھی تعلقات ہیں سب ختم ہو جائیں گے سوائے وہ تعلق جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہوا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا دو دوست جو متقی نیک لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ وہ میرا دوست جو ابھی دنیا میں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہک جائے، بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، یا اللہ جیسے آپ نے مجھے نواز دیا، میری مغفرت کر دی، مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، ایسے ہی اس کو بھی میرے ساتھ ملا دے۔ وہ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کے دوست کو آپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی دوست کی موت آتی ہے تو اللہ کہیں گے، دونوں کو اکٹھا کر دیں گے اور دونوں سے کہیں گے کہ اب تم اپنے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا کہ جو دوست برے دوست ہوں گے، کافر ہوں گے، بے دین ہوں گے، ان میں سے ایک مرے گا تو مرنے کے بعد کہے گا اے اللہ مجھے پھنسانے میں اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، مجھے وہی گھسیٹ کے لے جاتا تھا ادھر ادھر، نمازوں میں سے مجھے غافل کرنے والا وہ تھا، جھوٹ کی طرف لگانے والا وہ تھا، 2 نمبر کام کرانے والا وہ تھا، یا اللہ جیسے میں یہاں پھنسا ہوں نا، بچہ اس کو بھی یاد رہا یہیں لانا تاکہ رگڑا اس کو بھی لگ جائے، رگڑا اس کو بھی لگے۔ تو اللہ فرمائیں گے بے فکر ہو جاؤ۔ اب وہ بھی وہاں آتا ہے، جب وہ بھی وہاں آتا ہے تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب آپس ان سے کہا جب ان کو اکٹھا کر دیں گے، جب ان کو اکٹھا کریں گے تو وہ ان سے کہیں گے ہاں بھائی ایک دوسرے کی تعریف کرو، وہ تعریف نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اے اللہ اس کے اوپر لعنت کر، یہی مجھے بہکانے والا تھا، یہی مجھے بھٹکانے والا تھا، یہی مجھے گمراہ کرنے والا تھا، یہی مجھے راستے سے ادھر ادھر بھٹکانے والا تھا، یا اللہ اس کو ڈبل عذاب دے۔ وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، لیکن اس وقت یہ لعنت کسی کام کی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو اچھے لوگوں کا ساتھ دے دے۔ دیکھیں نیک بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نیک دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کاروباری اچھے ساتھی مل جانا، اچھی پارٹیاں مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اچھا گھر مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اچھی سواری مل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مجلس درود شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 11:15 بجے انشاءاللہ مجلس درود شریف ہوگی، 11:15 بجے انشاءاللہ مجلس درود شریف ہوگی، لمبی نہیں ہوگی، آدھے گھنٹے کی انشاءاللہ مجلس درود شریف ہوگی، اور پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی تاکہ ساتھی آرام کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔